साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ आबिद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तारुफ मैं इनका करा चुका हूँ आपसे। मियाँ आबिद साहब से पूछते हैं, ये गैर मुल्की ख़वातीन वाला जो एक केस चल रहा है, जो एक मुल्क की सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बदनामी का बायस भी हो सकता था, और बल्कि कुछ हद तक बदनामी इसमें सामने भी आई है। इस हवाले से बात करते हैं मियाँ आबिद साहब से, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, इस केस के हवाले से बताइएगा कि ये केस जब मंजर आम पर आता है, लाहौर पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है और उस हवाले से बड़ा डिटेल में बताते हैं कि सीएम मरीम नवाज़ जो हैं, उनके हुक्म पर जो है फौरी तौर पर एक अब्रॉड से 15 की कॉल मौसूल होती है और 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में वो ख़वातीन भी बरामद कर लेते हैं और मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आए वो थोड़ा सा उसके बरअक्स थे। पुलिस की क्या मजबूरी थी कि हक़ाइक़ के बरअक्स उन्होंने जो है ये एक एप्लीकेशन, अपना प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की? देखिए मिर्ज़ा साहब, इसमें 8 के करीब मुलजमान थे। अब जो फस क्रिएट हुआ है ना, वो सारा हुआ है प्रेस रिलीज से। आप ख़ुद बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारे भी उस्ताद रहे हैं। आप ख़ुद समझते हैं कि पुलिस प्रेस रिलीज में या मीडिया से गुफ्तगू में बहुत सारे हक़ाइक़ छुपाती है शुरू में। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी तफ्तीश का एंगल चेंज ना हो जाए। जहाँ तक आज डीआईजी ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि सिवाय उस प्रेस रिलीज़ की जो फर्स्ट क्रिएट किया गया था उससे क्या असराइयों ने जन्म लिया, इसके अलावा नथिंग एनीथिंग। जब उसका बाप कॉल करता है, वो गाड़ी की तस्वीर भेजता है, ये ट्रेस कर रहे होते हैं, ये उसके पीछे जाते हैं। जब उसका नंबर भी डार फैमिली के मिल जाता है जो उस वक्त वो चला रहा होता है, उससे लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो उस दौरान वो उसको भी पता चल चुका होता है, रज़ा डार को, तो वो उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है। दरमियान में उनकी हाथापाई हो जाती है, उस पर वो गाड़ी टकरा जाती है। गाड़ी से जब गाड़ी रुकती है तो वो लड़कियां गाड़ी से भाग जाती हैं, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ से उनके पीछे होती है। वो फिर जाके उनको स्टोर, जो एक फ़िल्टर हाउस बताया जा रहा है, वहाँ से जाके उनको बाजियाब कर लेती है। मियाँ साहब, बड़े गुंजल से इस केस में सारी स्टोरी, ऐसे जैसे कोई एक फ़िल्मी सीन नहीं चल रहा होता। फ़िल्मी स्टोरी जब से ये स्टार्ट हुई है और तब से लेके उन ख़वातीन के वापस जाने तक। आप देखें, उनका मेडिकल करवाने के लिए एक एसएचओ को जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर भेजा जाता है। वहाँ पर वो किस तरह से जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर एंटर होता है, वहाँ पर गालम गलोच भी होती है और फिर वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन का कहा जाता है कि जी डीआईजी ऑपरेशन से बात करें, और गालबन शायद वो डीआईजी ऑपरेशन लाइन पर भी थे उस वक्त। अब उसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज होती है उस एसएचओ के खिलाफ, डीआईजी ऑपरेशन का भी जिक्र है उसमें। तो उस एफआईआर के मुतल्लिक बताइए कि आया कि पुलिस का वो एक्ट ठीक था और पुलिस ने किस मजबूरी में वो एक्ट किया। दूसरा, डीआईजी ऑपरेशन का उस एफआईआर में क्या स्टेटस है? अगर वो उनका जिक्र है तो वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे अपने? देखिए मिर्ज़ा साहब, इसमें अदालती अफसरान से मादरत के साथ, जिस तरह एसएचओ 24 घंटे ड्यूटी पे या डीआईजी ऑपरेशन या एसएसपी या एसपी ड्यूटी पर रहते हैं, किसी भी वक्त उनको कॉल की जा सकती है। इसी तरह जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो भी ड्यूटी बाउंड होता है। 24 आवर उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है। जब कोई ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद जैसा या ज़्यादती या गैर फितरी फेल होता है तो उस वक्त मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है उनके तिब्बी मुलाहज़े के लिए। तो उस वक्त डीआईजी ने उसको कहा कि जी आप एसएचओ को कि जी आप जाएँ वहाँ से और मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त हासिल करें। चूँकि ख़वातीन, उसमें बताया गया कि वो ख़वातीन राज़ी नहीं हो रही थी, तो इसलिए अदालती कार्रवाई बड़ी ज़रूरी थी। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे तो वो अपने घर पे मौजूद होते हैं और रात का लेट वक्त हो चुका होता है। तो एसएचओ जो होता है वो आजकल जो पुराने एसएचओ तो हैं नहीं, नए यंग लड़के हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आया कि यार ये इतना बड़ा केस है, फ़ौरन लड़कियां हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नवासा इसमें शामिल है। तो वो भागता हुआ, उसको याद नहीं रहता कि मेरे पास असला है, और वो जाके बेल बजाता है, फ़ोन करता है। जैसे अब रात का टाइम है, ज़ाहिर है सो रहे होंगे तो वो नहीं अटेंड करते, तो वो दरवाजे को जैसे, क्योंकि उसको पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, केस बहुत बड़ा है, फ़ौरन लेवल का केस है। तो उसमें एसएचओ जो है वो जज्बाती अंदाज में अंदर गया, तो उसने कहा कि सर ये करें। उसने कहा तुम्हारे घर, मेरे घर में आने की ज़रूरत कैसे हुई? अब जज साहब ने ये कहा, तो उसमें फिर उसने कहा कि सर ये मैं डीआईजी साहब से आपकी बात कराता हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करनी, आप जाएँ। उसके बाद डीआईजी साहब ने बात की और फिर वो तिब्बी मुलाजे की इजाज़त ली और फिर उनके बयान भी दूसरे। लेकिन मियाँ साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एसएचओ ने कहा सर ये डीआईजी साहब से बात करें, सर ऐसे है, लेकिन वहाँ पर जो मौके पर हालात और जो एफआईआर में लिखा गया है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। एसएचओ बहुत रूडली और जैसे कोई मौला जट स्टाइल नहीं होता, एसएचओ ने वहाँ पर इस किस्म का एक्ट किया, उसकी क्या वजह थी?
دیکھیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایس ایچ او جو تھا وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکا کہ فوراً لڑکیاں ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کا نواسہ اس میں شامل ہے، وہ ملاحظے کے لیے جاتا ہے، وہ جذباتی ہو گیا اندر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ جج صاحب نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ جی میں ڈیوٹی پر آیا ہوں، میں نے تو یہ کرنا ہے، آپ کریں اس کے اوپر. اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا، نکل جاؤ یہاں سے. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کی ڈی اے جی سے بات کرواتا ہوں. تو یہ اب اس میں روڈ ہونا اتنا زیادہ بنتا نہیں ہے. اس کے بعد جج صاحب نے جو ایف آئی آر بھی کروا دی ان کے اوپر. تو اس میں جو ایف آئی آر کا سٹیٹس آپ نے پوچھا، ایف آئی آر کے سٹیٹس میں ایس ایچ او کا جو ہے وہ گناہ تو ہے، چاہے وہ جذبات میں گیا چاہے غلطی میں گیا، لیکن اس میں ڈی اے جی کا کوئی قصور نہیں ہے. مجسٹریٹ بھی 24 آور ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے. نہیں، میں قصور کی بات نہیں کر رہا، اس میں ڈی آئی جی کا اس میں واقعی میں کوئی قصور نہیں ہے اس میں، لیکن ایک ایف آئی آر، ایک ڈاکومنٹس جو ہے وہ سرکاری بن گیا، اس میں ڈی آئی جی آپریشن کا ذکر ہے کہ جو ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن سے بات کریں. ایک عام شہری کے لیے اگر کسی عام شہری کا اس طرح ایف آئی آر میں نام ہوتا ہے تو اس کو طلب بھی کیا جاتا ہے، وہ نہیں آتا تو اس کو اٹھا کر بھی لے آتے ہیں پولیس والے. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب کا جو اپنا سٹیٹس ہے اس ایف آئی آر میں وہ کیا ہے، اور وہ اس انویسٹیگیشن میں شامل ہوں گے، اپنا موقف دیں گے وہاں پر؟ نہیں سر، وہ اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کی جو پولیس کی پوری ہیرارکی ہے سب کو کیس معلوم ہے. جب انویسٹیگیشن میں لکھا جائے گا تو اس میں کہا جائے گا کہ ڈی آئی جی صاحب تو اس کے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے. تو اس میں ڈی آئی جی کا نہ قصور بنتا ہے، نہ اس کو انویسٹیگیشن میں جانے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ والا، اس کے بعد ایس ایچ او کو معطل کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے، یہ خواتین، غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور تاوان کا جو معاملہ تھا، اس کی ایف آئی آر لیک کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایف آئی آر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا. ایف آئی آر کو جو ہے وہ سیلڈ کا مطلب کہ ذہن تھا کہ اس کو سیلڈ رکھیں گے. تو ایف آئی آر لیک کس طرح سے ہو گئی؟ دیکھیں، شروع میں جیسے ہی پولیس ماضی میں بھی کرتی رہی ہے کہ بہت سارے مقدمات کی ایف آئی آر دے کے جب کوئی بڑے لوگ اس میں شامل ہوں تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. لیکن پہلے تو یہی آرڈر ہو گیا کہ جی ایف آئی آر سیل کر دیں، لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ فارن لیول کا معاملہ ہے، بات اچھلنی ہے، بات باہر نکلنی ہے، ایف آئی آر آگے پیچھے ہونی ہے. اس سے پہلے کہ ہم گندے ہو جائیں ہم یہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں. اب اس میں جو بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ جی اغوا برائے تاوان، مرزا صاحب اس میں دیکھیں، ایک تو عام شہری کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا وہ شہری کی درخواست پہ ہوتی ہے. اس میں پولیس ایک لفظ کا کہ کی کا بھی چینج نہیں کر سکتی. اب جو الزامات اس ایف آئی آر میں تھے اس کے مطابق تو اغوا برائے تاوان بنتا تھا، لیکن جب یہ انویسٹیگیشن پہ جائے گا تو یہ 365A کی دفعہ یعنی اغوا برائے تاوان کی دفعہ ختم کر کے اس میں 342 کی دفعہ ایڈ کی جائے گی جو حب سے بیجا میں اس کو رکھا گیا. باقی لین دین کا معاملہ تھا. یہ ان کا معاملہ تھا کیا لین دین کا؟ رضا ڈار جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کے عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ میٹر کیا تھا؟ ملاقات کیسے ہوئی؟ ذرا تھوڑا سا یہ بریف دیجیے گا. پہلے سر، باہر کی دنیا میں، پاکستان کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، باہر کی دنیا میں نا کرپٹو کرنسی کا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں. ایون جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی کمپنی ہے، ایلون مسک کی کمپنی ہے. تو انہوں نے پھر جو اپنی کمپنی کے لیے کنسلٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. سنگاپور میں ایک فنکشن تھا، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے رضا ڈار کی ان دو لڑکیوں سے، یعنی اسٹیفنی اور آسٹرڈ سے. تو وہاں پہ گپ شپ ہو جاتی ہے، پھر وہ ان کو کال کرتی ہیں. ظاہر کنسلٹنٹ نے اپنا کلائنٹ ڈھونڈنا ہے، تو یہ صاحب جو ہیں اس میں $5 لاکھ انویسٹ کر دیتے ہیں. اب لڑکیاں ان کو یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مزید انویسٹر بھی چاہیے اس میں. تو اس نے کہا پاکستان آ جائیں، میں ادھر اپنا طاقتور آدمی ہوں، بہت سارے انویسٹر جتنے آپ کو چاہیے وہ ہم لے دیں گے. اب اس دوران وہ صاحب ویزے بھی لگواتے ہیں ان کے، لیکن چونکہ کچھ دیر ہو جاتی ہے تو ان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ میرے پیسے ڈوب رہے ہیں. اس وجہ سے یہ معاملہ کڈنیپنگ تک چلا جاتا ہے. باقی جو 4 لوگ جس میں وحید نامی باس ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گروہ اور کمپنی بیٹھے ہوں تو آپس میں ایک بدماش آدمی ہے جو ہم میں سے زیادہ اتھرا ہے تو ہم کہیں گے تو باس ہے بھائی. باقی کوئی ایسا کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی گینگ نہیں تھا. یہ انویسٹر ٹائپ امیر لوگ ہیں. تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پیسے ڈوب رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس طرح کی حرکت کی کہ ہمیں کون پوچھے گا. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ کام بڑھ جائے گا. اچھا، کہ اپنا ان کا کاروبار تھا، پیسے ان کے کاروبار میں ڈوب گئے، یا وہ خواتین نے کوئی ان کے ساتھ نوسر بازی کی یا فراڈ کیا، اس کے اگینسٹ ریونج تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو بلا لیا اور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی، اور چلو ان کو ڈرانے ڈرام کے لیے ٹارچر بھی کیا. یہ سب وہ خاتون کے ساتھ جس وحشیانہ طریقے سے گینگ ریپ کیا گیا اور 3 بار کیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ کیا مینٹلی جو کنڈیشن ہے ملزموں کی ہے، انہوں نے یہ ایکٹ کیوں کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے متعلق؟
یار بیسیکلی تو چونکہ 3-4 دن ہو گئے تھے، ڈرانے دھمکانے کا مقصد تھا، اس میں پھر ہمارے معاشرے میں جو طاقتور شخص ہے یا ایون جو جنسی معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں بین ہیں، تو لوگ مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا شغل ہو، ہماری کمپنی ہو، تو وہ اس کے ساتھ پھر اس کو اذیت دینے کے لیے وہ گینگ ریپ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ. دیکھیں نا، اس میں پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ایک لڑکی کو زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی، تاہم تشدد ضرور کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ جنسی عوامل پاکستان میں پہلے بھی اس طرح کے دیکھیں کہ وہ موٹر وے کے اوپر ایک 10 سالہ بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ ریپ کیا گیا. اب جو ہم یہ جو اب CCD کی وجہ سے روک گیا، ورنہ ڈاکو جو تھے وہ گھروں میں گھس جاتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے. ملتان میں ایک واقعہ ہوا کہ دلہن جو ہے وہ پہلی رات آئی ہے تو شوہر کے سامنے ڈاکو نے اس کی بیوی کو ریپ کر دیا، اس دلہن کو. تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں سمجھتا ہوں چلتے رہتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے بہت سوشل میڈیا پر بھی ٹرولنگ ہوئی، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ. سہیل ظفر چٹھا صاحب کہاں ہیں؟ کیس گینگ ریپ کا ہے اور CCD کہیں نظر نہیں آ رہی. کیا یہ کیس CCD کو نہیں جانا چاہیے تھا اور ملزموں کو CCD کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں مرزا صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ CCD کا کیس بنتا ہے. اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ نمبر 1 پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 365 یعنی اغوا برائے تاوان ہے، وہ تو CCD کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ جنسی معاملہ تھا. اب جنسی درندگی جو کی گئی اس کے لیے ایک جنڈر سیل پولیس نے انویسٹیگیشن کا الگ بنایا ہوا ہے. اب انہوں نے، کیونکہ اس میں تاوان نظر نہیں آیا، معاملہ تو لین دین کا تھا، فراڈ کا تھا، تو اس میں دفعات جو تھیں وہ چینج ہونی تھیں اور ہو جائیں گی 1-2 دن میں. لیکن ریپ کے معاملات میں میاں صاحب CCD نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا ہوا ہے پولیس انکاؤنٹر میں. یار مرزا صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں. یار وہ عام شہری مارے جاتے ہیں. عام شہری جو ہے وہ جب ایسے معاملے میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو مبینہ مقابلے میں یا فرائی کر دیا جاتا ہے، فل فرائی کر دیتا ہے، یا ہاف فرائی. جب کوئی بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے نا تو وہ پھر اس کے لیے قانونی کارروائی کی جاتی ہے. اس کو نیفے میں پستول نہیں چلتے ان کے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے ملک میں جسٹس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ڈبل سٹینڈرڈ یہ شروع سے چل رہا ہے اور میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کب تک چلے گا. یہاں بڑے لوگوں کو بڑی سہولیات ہیں، اس کے باوجود ڈپٹی پرائم منسٹر کے نواسے کو پکڑ لینا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ چلیں تھوڑا بہت کوئی انصاف کی طرف ہم چل پڑے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں رضا ڈار اور اس کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو کوئی چلان کیا جائے گا، سزا ان کو ہوگی یا وہ بچ نکلیں گے؟ نہیں مرزا صاحب، اس میں ان کو سزا ہوگی. جو 7 لوگ ہیں ان کو تو شاید سنگین قسم کی سزا ہو، یا اس میں 1-2 کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. لیکن جو رضا ڈار ہے اس کا ریپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لین دین کا معاملہ لانے والا وہ ہے، سہولت کار وہ ہے، سزا تو اس کو ہوگی، تھوڑی ہو یا زیادہ. دوسرا، لڑکیوں کے ساتھ جو ایمبیسی اس وقت ساتھ شامل ہے ان سے یہ کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پہلے تو اپنا دفعہ 164 کے تحت بیان دے کے گئی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرا کے گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ ویڈیو لنک پر اویلیبل ہوں گی جب انویسٹیگیشن چلے گی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیس جو ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. یہ کیس چلے گا اور اس میں سزا بھی، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اپنا ہالینڈ کے ایک TV نے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام لے کے بڑا اس نے خبر چلائی ہے کہ جی یہ دیکھیں ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ یہاں پھر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کی، بڑے ممالک کی جنگیں بند کرا رہے ہیں، لیکن اپنے ملکوں کے معاملات ان کے یہ ہیں. تو اس میں کافی معاملات چل رہے ہیں، امبیسیز انوالو ہیں، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، تو یہ کسی نہ کسی طرح تو لگے گا. میاں صاحب، ملکی سطح پر تو ظاہری بات ہے اس قسم کے کیسز بدنامی کا باعث بنتے ہیں. چکوال والا انسیڈنٹ ہوا تھا، 9 سال کی ہانیہ آسٹریلین نیشنل تھی، اس کو CCD کی فائرنگ سے وہ مر گئی. اس پہ بھی بڑی شرمندگی ہوئی تھی، آسٹریلین پرائم منسٹر نے سامنے آ کر اس پر بات بھی کی. اب یہ واقعہ یہ بھی پاکستان کے لیے نہ کہیں کسی جگہ پر شرمندگی کا باعث تو ہے. تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور کیا جو رضا ڈار جیسے بااثر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس یا اداروں کی طرف سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں سب سے پہلے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم سفارش، طاقت اور رشوت کا کلچر ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چلے گا. دوسرا، یہ معاملہ جو ہوتے ہیں جیسے یہ رضا ڈار وغیرہ نے کیا ہے، یہ پرسنل کرائمز ہیں. تو پرسنل کرائم کے اوپر تو اب میرا نہیں خیال کہ میں اب یہاں بیٹھے اٹھ کے کسی کو چھری مار دوں تو اب کہیں گے کہ پولیس نے اس کو پہلے کیوں نہیں پکڑ لیا. پولیس تو ہمیشہ بعد میں آتی ہے، یہ ایجنسیز کی کارروائی ہوتی ہے کہ ملک کے خلاف کام ہو رہا ہے تو وہ پہلے اس کو ٹریس کر لیں. لیکن یہ سفارشی،
طاقت اور کرپشن کا کلچر جو ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. میاں صاحب بہت شکریہ, بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس کیس کے حوالے سے بتایا. اس کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کی بھی رائے لیتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے وہ کیا دیکھتے ہیں.